बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मरियम नवाज के खिलाफ फील्ड मार्शल से मदद तलब कर ली गई है और मरियम नवाज की शिकायत भी की गई है। ये क्या माजरा है, मैं आपके सामने तफसील के साथ रखूंगा। अलीमा खान साहिबा ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को परेशान कर दिया है। जो उन्होंने मर्दान में किया, तकबाई में किया, वो लोग जो कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में मौरूसी सियासत की गुंजाइश नहीं है, कहा यह जा रहा है कि वो लोग ज़रा ज़्यादा परेशान हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर। लेकिन याद रखिएगा कि आप जैसे, मुझ जैसे पाकिस्तान के कॉकरोचेस, हमारे साथ ये सिस्टम बार बार ये कर रहा है कि हमें बता रहा है हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे आपसे, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए, यहां भी सब्सक्राइब कीजिए। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम कॉकरोचेस के साथ ये सिस्टम क्या कर रहा है। देखिए, कभी हमें बताते हैं कि ब्लू पासपोर्ट अरकान पार्लियामेंट के लिए, सेनेट के, कौमी असम्बली के अरकान के लिए ब्लू पासपोर्ट, अहले खाना के लिए ब्लू पासपोर्ट, और फिर उसके बाद यह सिस्टम हमें नया फैसला सुनाता है। आज बताया गया है कि कौमी असम्बली के, सेनेट के साबिक और मौजूदा दोनों अरकान के लिए जो टिंटेड शीशे हैं, काले शीशे, वो वजारत दाखिला की पॉलिसी सामने आ गई है, वो मिलेंगे मुफ्त। आम शहरी को अव्वल तो ये मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर मिले भी जिसमें वो साबित करे कि उसकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, तो फिर उस आम शहरी को ये काले शीशे मिलते हैं सालाना 15,000 रुपए के अगेंस्ट। लेकिन यहां ये काले शीशे मिलेंगे मुफ्त। ये फैसला सुना दिया गया है। तो अरकान पार्लियामेंट के लिए, जज साहिबान के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, फिर उसके बाद जर्नैलों के लिए इस मुल्क में सब कुछ है। नहीं है तो इस मुल्क में एक आम आदमी के लिए रिलीफ की खबर, अच्छी खबर कुछ भी नहीं है। तो यहां से जाहिर है कि आपकी अपनी बात करते हुए आगाज करना है। उसके बाद वीडियो वायरल हो रही है शाहिद खान आफरीदी की। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का मामला, जो उनके मामले में मदद तलब की गई है, उसकी मैं बात करूंगा। लेकिन पहले शाहिद आफरीदी की वीडियो देखिए। ये पेशावर का इवेंट था। उस इवेंट पे शाहिद आफरीदी ग्राउंड से बाहर आ रहे हैं और जंगले के बिल्कुल नजदीक जब शाहिद आफरीदी पहुंचते हैं तो वहां आप देखिए, आपको मैं ये स्लोमो में दिखा देता हूं। इंस्टाग्राम पे बड़ी वायरल हो रही है वीडियो, जंग ने आज इसकी खबर भी लगाई हुई है। तो वहां प्रोटोकॉल है, शाहिद आफरीदी के साथ पुलिस वाले मौजूद हैं, और आप इनके कंधों पर मौजूद सितारों से देख सकते हैं सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, फिर उसके बाद पुलिस की नफरी सब मौजूद है। और शाहिद आफरीदी का हाथ जिस तरह नीचे किसी को थामा हुआ, तो मुमकिन तौर पर उनके बच्चों में से कोई है। एक नौजवान सामने आ जाता है, ये कर्ली बालों वाला नौजवान। शाहिद आफरीदी इसे हटाते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, धक्का देते हैं, और बहुत बुरी तरह से धक्का देते हैं। और धक्का देने के बाद भी शाहिद आफरीदी का चेहरा उसकी तरफ घूम जाता है, उससे मुखातिब होकर कुछ करते हैं। जिस वक्त ये धक्का दिया जा रहा है तो ये नौजवान शाहिद आफरीदी के सामने आ गया होगा, सभी जा रहे हैं। ये भी उसी हुजूम का हिस्सा है। और शाहिद आफरीदी से जाहिर है कि मैं बार बार ये मेंटेन करता हूं, स्टार बहुत बड़े हैं, प्लेयर बहुत बड़े भले ना हो, तो शाहिद आफरीदी से लोग मोहब्बत भी बहुत करते हैं। लोग शाहिद आफरीदी को नापसंद भी बहुत करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने पॉलिटिकल पोजीशन ली उसकी बुनियाद पर। लेकिन शाहिद आफरीदी से लोग मोहब्बत भी बहुत करते हैं। तो ये नौजवान जो है, ये कुछ करता हुआ नजर भी नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत बुरी तरह से इसको धक्का दिया शाहिद आफरीदी ने और हटाया। कुछ लोग सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, जहां ये वीडियो वायरल हो रही है, कह रहे हैं कि इसने अपनी बेटी के लिए ऐसा किया है। शाहिद आफरीदी ने, बच्चा नजर नहीं आ रहा, बच्चा है, बच्ची है, कौन है, लेकिन यह बात की जा रही है। दूसरा लोग कह रहे हैं कि यह बहुत मगरूर आदमी है। बात यह कि आप जहां पहुंचे हुए हैं वहां पुलिस आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदार है। इत्मीनान से जाइए, आराम से जाइए, पुलिस के साथ रहिए, और अगर कोई आ रहा है तो पुलिस को हैंडल करने दीजिए। यह तरीका शाहिद आफरीदी ने जो इख्तियार किया, यह तरीका गलत है। यह तरीका किसी भी शख्स को देखकर लगेगा कि आप में गुरूर बहुत है, जो सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है वही लगेगा। तो शाहिद आफरीदी ने उसको धक्का दिया, सर पे उसके थप्पड़ सा मारा, उसको हटाया, फिर उसके बाद घूमे उसकी तरफ मुखातिब होकर कुछ कहा। तो ये वीडियो
وائرل ہو رہی ہے. شاہد آفریدی نے پہلے کراچی ایئرپورٹ پر بھی باہر آتے وقت ایسا ہی کیا تھا, اور تب شاہد آفریدی جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جو صاحب سامنے آئے تھے وہ بالکل شاہد آفریدی کے بچوں سے ٹکرائے, ان کے بچوں کو چوٹ لگ سکتی تھی, اس لیے انہوں نے ایسا کیا تھا. لیکن آج ایسا نظر نہیں آ رہا تھا. یہ نوجوان لگ نہیں رہا تھا کہ شاہد آفریدی کے لیے کوئی پرابلم بن رہا ہے. بہرحال شاہد آفریدی کا اپنا ایک طریقہ ہے, اس طریقے میں ہی از فل آف ہمسیلف میری رائے کے مطابق, تو وہ ایسے ہی کر سکتے تھے. اس کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مریم نواز شریف کے خلاف مدد طلب کر لی ہے. فیلڈ مارشل آصف منیر کا نام لے کر پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل میر نے شکایت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ مینار پاکستان پر پیپلز پارٹی کا جلسہ کرنا چاہتے ہیں. پہلے اجازت دی جا رہی تھی, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اوپر سے بڑے گھر سے منع کیا جا رہا ہے کہ جلسہ نہ کرنے دیا جائے. تو فیصل میر کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے. انہوں نے فیلڈ مارشل آصف منیر سے کہا ہے کہ ہمیں جلسہ کرنے دیا جائے, اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ جلسہ نہ کرے تو آپ آصف علی زرداری کو بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جلسہ نہ کرے. آپ بلاول بھٹو زرداری کو بتا دیں کہ پیپلز پارٹی جلسہ نہ کرے. جب ہمیں بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کہیں گے کہ جلسہ نہیں کرنا تو ہم جلسہ نہیں کریں گے, لیکن اس سے پہلے جلسہ کرنا ہمارا حق ہے, اور ہمیں جلسہ کرنے سے مسلم لیگ نون مریم نواز روک رہے ہیں. فیلڈ مارشل آصف منیر آپ کا نام لے کر. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ علیمہ خان صاحبہ آج ہمیں مردان میں تخت بائی میں نظر آئیں, سڑکوں پر نظر آئیں, لوگ نکلے, ایک پورا روٹ دیا گیا تھا علیمہ خان صاحبہ کے اس سفر کے لیے کہ وہ کہاں کہاں جائیں گی, اور بھرپور انداز میں لوگ نکلے. ان کے ساتھ جو مقامی نمائندے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ موجود تھے, اور علیمہ خان صاحبہ نے یہ خطاب کیا جگہ جگہ اور بتایا کہ آپ کو نکلنا ہے 5 اگست کے جلسے کے لیے بھی نکلنا ہے, اور اس کے بعد عمران خان کے لیے نکلنا ہے. عمران خان کے لیے آپ کو, عمران خان کی رہائی کے لیے, عمران خان کے علاج کے لیے آواز بلند کرنی ہے, اور لوگ یہ کر رہے تھے. تو وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ کہہ رہے تھے ٹویٹر اسپیس میں, سوشل میڈیا پر, کہ لوگ نکلتے نہیں ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے دیکھنے کی چیز ہے کہ لوگ نکلتے ہیں. اگر آپ نکلیں گے تو لوگ نکلیں گے, لوگ آپ پہ بھروسہ کریں گے تو لوگ نکلیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے یہ بھروسہ کھویا ہے, اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت لوگوں کو نکالنے میں ناکام بھی ہوئی, اور لوگوں نے خود سہیل آفریدی سے, باقی لوگوں سے یہ سوال کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جو اس سے پہلے مردان میں ہی جلسہ ہوتا تب بھی لوگوں نے یہ سوال کیا تھا, اور اب بھی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جواب ہے علیمہ خان صاحبہ کی اس موومنٹ کے ذریعے کہ لوگ کیا کر سکتے ہیں, لوگ کیا کر رہے ہیں, اور لوگ نکلنا چاہتے ہیں. تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب کا سیاسی فیٹ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے, سیل ہو گیا ہے. یہ منیف فاروق صاحب نے بات کی. منیف فاروق صاحب جو ہیں ان کے بارے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, کل بھی جب وہ محسن نقوی کی اور ریاست کی وزارت داخلہ کی پالیسی کیا ہونے جا رہی ہے, انویژن اگینسٹ پریویسی والا معاملہ, تو اس پر بھی بات کرتے ہوئے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ریاست کی اسٹیبلشمنٹ کی خبریں ہوتی ہیں اور یہ وہاں کی خبریں دیا کرتے ہیں, اور اب کی بار ایک بار پھر یہی کہا جا رہا ہے. منیف فاروق صاحب کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے, اور جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ سب معاملات جائیں گے نیب کے وفاقی آئینی عدالت, تو اس کے بعد عمران خان صاحب کا سیاسی فیٹ سیل ہو گیا. منیف فاروق صاحب بڑے معنی خیز انداز میں کہتے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت سے جو فیصلہ ہوگا وہ بالکل یہی کرتے ہیں کہ وہ ہوگا, اور تھوڑے کو بہتا جانے, یعنی جو تھوڑا کہا ہے اس کو بہت جانے, آپ سمجھدار سمجھ جائیں, اس طرح کی بات منیف فاروق صاحب نے کی. تو یہ بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو وفاقی آئینی عدالت ہے, یہاں سے عمران خان صاحب کے معاملے میں سب کو پتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا, اور جب فیصلہ وہ آ جائے گا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آئے گا, تو پھر عمران خان صاحب سے کہا جائے گا کہ آپ ابھی تک عدالتوں سے اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتے تھے, اب آپ بتائیے کہ کیا کرنا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یاسر حسین صاحب نے بھی اور باقی صحافیوں نے بھی یہ بار بار خبر دی ہے کہ عمران خان صاحب کو خاموش رہیں, بنی گالا میں رہیں یا زمان پارک میں رہیں, اور اس سسٹم کو, اس حکومت کو چلنے دیں.
یہ عمران خان صاحب کو آفر دی گئی، بار بار دی گئی. عمران خان صاحب نے ابھی حالیہ دنوں میں بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس آفر کو عمران خان صاحب نے رد کر دیا اور اس آفر کے بدلے رہائی عمران خان صاحب نے یہ قبول نہیں کی ہے، انکار کر چکے ہیں عمران خان صاحب. جاتے جاتے یہ جو کاکروچ جنتا پارٹی نے انڈیا میں جین زی نے کیا ہے کہ باہر نکلے، احتجاج کیا اور احتجاج کر کے دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ لے لیا، وزیر تعلیم کا استعفیٰ لے لیا. بھرپور جشن منایا جا رہا ہے. اس کامیابی کے فوری بعد بھارت کا جو قومی ترانہ ہے وہ انہوں نے گایا. بڑا رونگٹے کھڑے کر دینے والا سین تھا، اس کو بڑا وائرل کیا جا رہا ہے انڈیا میں کہ کیا بات ہے، جین زی کمال کر گئی ہے. اور ہمارے ہاں سوال ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو سکا. یہ سوال پاکستان میں کیا جا رہا ہے. دیکھیے میں آپ سرچ کرتا ہوں، جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں نا کہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا، وہ اندھے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا. کیا 26 نومبر کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا کہ پاکستان میں یہ ہوا تھا؟ اس کے بعد پاکستان میں گولیاں ماری گئیں، انیس ستی کو گولیاں ماری گئیں، پیشین کے نوجوان کو گولیاں ماری گئیں، صدر علی کو گولیاں ماری گئیں. اس کے علاوہ 15 لوگ تھے جن کو گولیاں ماری گئیں، اور پھر جن کو گولیاں ماری گئیں ان کے مقدمات بھی نہیں چلنے دیے گئے. اسی کی پاداش میں متی اللہ جان کو اسپتال سے اٹھا لیا گیا، ثاقب بشیر کو اٹھا لیا گیا، متی اللہ جان پہ تشدد بھی ہوا، پرچہ بھی ہوا. اور یہ ہمارے ہاں ہو چکا. ہمارے ہاں لوگ نکلے تھے، کاکروچ جنتا پارٹی والوں کو لاٹھیاں ماری گئیں اور وہ لاٹھیوں کے سامنے ڈٹ گئے. تو پاکستان کے نوجوان آنسو گیس کے سامنے ڈٹے تھے. ہندوستان میں تو لوگ پوچھ رہے تھے کہ آنسو گیس کا بندوبست ہے یا نہیں، کیونکہ وہاں لاٹھیاں ماری جا رہی تھیں. پاکستان میں آنسو گیس کے شیل کے سامنے، ربر بلٹس کے سامنے بار بار لوگ ڈٹے ہیں، لیکن پھر گولیاں ماری گئیں. وہاں اونچائی سے ایک نماز پڑھتے شخص کو دھکا دے دیا گیا. تو یہ پاکستان میں ہو چکا. انڈیا میں گولیاں نہیں چلی، انڈیا میں آنسو گیس کے شیل نہیں چلے. انڈیا میں پیلٹ گنز کی بات ہوئی کہ وہ چلی، لیکن اس پر ابھی تک ڈیبیٹ ہے کہ وہ چلی یا نہیں چلی. وہاں لاٹھیاں ماری گئیں، واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، وہاں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور وہاں بدتمیزی کی گئی، گالم گلوچ کی گئی، وہ نوجوانوں نے بھی کی. پاکستان میں اتنی ہی بڑی تعداد میں لوگ نکلے تھے، لیکن شہریوں پر گولیاں چلائی گئیں. اور وہ جو کہا گیا تھا کہ رینجرز کے اہلکاروں کو ان لوگوں نے شہید کیا، اور اب بھی پاکستان میں کچھ چاٹوکار صحافی یہ بتاتے ہیں کہ رینجرز کے اہلکاروں کو پاکستان تحریک انصاف والوں نے شہید کیا تھا. انہیں چاہیے کہ پڑھیں، پاکستان میں چھپنے والے اخبارات پڑھیں، ویب سائٹس پڑھیں، خبریں دیکھیں، ذرا سا گوگل کریں تو انہیں پتا چلے. گوگل پہ صرف گندا مواد نہ دیکھیں بیٹھ کے. انہیں پتا چلے کہ ایک بیوروکریٹ کے خاندان کے ایک نوجوان کی گاڑی سے وہ رینجرز اہلکار کچلے گئے، جان سے گئے، شہید ہوئے، لیکن اس میں پاکستان تحریک انصاف والے انوالوڈ نہیں تھے اور اس کو پاکستان تحریک انصاف والوں پر ڈال دیا گیا تھا. جو کوئی بھی آپ کو بتائے نا کہ پاکستان میں لوگ نہیں نکلے، تو ان کو بتائیے گا کہ پاکستان میں جب لوگ نکلتے ہیں تو ان کی کوریج نہیں ہوتی. کشمیر میں اس وقت 1,00,000 سے اوپر بندہ سڑکوں پر ہے، مسلسل احتجاج کر رہا ہے. انڈیا میں اس کی کوریج ہو رہی ہے اور وہ کوریج کرنے والوں کو منہ پر کھڑے ہو کر گودی میڈیا کہہ رہے ہیں. یہاں پاکستان میں میڈیا کوریج نہیں کر رہا اور یہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کو انڈیا سے فنڈز ملتے ہیں، انڈیا سے مدد ملتی ہے. انڈیا میں کہا جا رہا تھا پاکستان سے فنڈز ملتے ہیں، انہوں نے منہ توڑ جواب دیا اور معاملہ ختم ہو گیا. لیکن وہاں مسلسل میڈیا کوریج ہوتی رہی، وہاں جمہوریت کا مظاہرہ کیا گیا، گھٹنے ٹیک دیے، استعفیٰ دے دیا. یہاں جو لوگ آئے تھے ان پر گولیاں چلیں، ان کی کوریج نہیں ہوئی، ان کو انتشاری ٹولہ اور دہشت گرد قرار دیا گیا. اور آج بھی ایک خاتون جگہ جگہ جا کے جلسے کر کے نوجوانوں کو بتاتی ہیں کہ تمہیں کیا نہیں کرنا. یہ پاکستان میں کیا گیا اور اس خاتون کو پاکستان کا میڈیا بار بار دکھاتا ہے. تو اگر کوئی آپ کو یہ بتائے کہ پاکستان میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو اسے بتا دیجئے کہ آپ آج کے دور کے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کر چکے ہیں جو کرنا ہے. لیکن اس کے بعد یہاں گولی چلی ہے اور اس پر سوال ہوا ہے، گولی کیوں چلائی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.